बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट नवाज़ खान। आप देख रहे हैं अटक न्यूज़ नेटवर्क और अटक अपडेट। व्यूवर्स, इस वक्त पूरे मुल्क में इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी अरूज पे बात मैं करना चाहूँगा ज़िला अटक हल्का NA 49 की। तो इस वक्त हमारे साथ इंतहाई काबिल एहतराम मजहबी शख्सियत हज़रत मौलाना हामिद रज़ा, जो कि क्रैन पार्टी के टिकट होल्डर हैं और इनका इंतखाबी निशान भी क्रैन है, ये आज हमारे साथ इस नशिस्त में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। तो मैं बिला ताख़ीर बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। हामिद साहब, ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा 35 ईयर्स आपने दीनी मदारिस के लिए वक़फ़ किया, जबकि 26 ईयर आप महकमा एजुकेशन में खिदमात सर अंजाम देने के बाद रिटायर हुए। तो इस वक्त आप सियासत के मैदान में जो है अपनी इलेक्शन में जारी रखे हुए हैं बतौर उम्मीदवार कौमी असम्बली। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को अपना थोड़ा सा काइंडली तारफ़ भी कराइएगा और आपका बैकग्राउंड और सियासत में कैसे आए, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नवाज़ खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने ख़यालात अपने आवाम तक और अपने हल्के के आवाम तक पहुंचाने का मौका दिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा ताल्लुक़ कामरा गांव से है। मैं कामरा का मकामी मकीन हूँ। हमारे आबाओ अजदाद कमोबेश 8 पुश्तों तक तो यहाँ कामरा में है और मेरा ताल्लुक़ किसी जागीरदार सरमायादार बहुत बड़े मालदार तबका से नहीं है, एक मुतवस्सित तबके से और घराने से मेरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी घराना मेरा ताल्लुक़ दीनी घराने से है और शुरू ही से दीन की मोहब्बत आबाओ अजदाद से मिली है। उसके बाद दीनी दुनियावी दोनों तालीमें हालात के मुताबिक हासिल की हैं। मैं शहादतुल आलमिया जो हमारे दीनी मदारस की फ़ाइनल लास्ट डिग्री है, जो डबल MA के मसावी है, MA इस्लामियात और MA अरबी, वो हासिल की तंजीमुल मदारिस से और पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू किया, यानी उर्दू में मास्टर किया माशाल्लाह। और साथ ही B.Ed भी मैंने किया और महकमा एजुकेशन में 26 साल तक मैंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। और उसके साथ ही ये जामे मस्जिद कुबा, कुतबा मोड़, कामरा और जामे मोहम्मदिया गौसिया फैज़ुल कुरान में इस मकाम पर मेरी दीनी मजहबी और कुरान पाक की तालीम की और इल्मी खिदमात जो हैं वो कमो बेश 35 साल पर मुखीत है। और इसके साथ दोनों काम जारी रहे। मैं कुरान पाक की तालीम भी देता रहा, इल्म दीन भी पढ़ाता रहा। हमारे दारुल उलूम में इस वक्त मुकम्मल 8 साला कोर्स पढ़ाया जा रहा है कामरा कैंट में, जामिया फैज़ुल कुरान में। ये लड़कों का भी और लड़कियों का भी। जी लिलबनीन वल बनात दोनों हैं। 8 साला मुकम्मल कोर्स है। इत्तेफाक से आज ही सालाना एग्ज़ाम का पहला पेपर था हमारे जो तलबा लड़कों का, और चंद दिनों बाद इलेक्शन के बाद बच्चियों का सालाना एग्ज़ाम होगा। तो ये 8 साला कोर्स इधर भी है उधर भी है। साथ ही हिफ्ज़ो क़िरात और मैट्रिक तक हम यहाँ बच्चों के इस इदारे में प्राइमरी पास बच्चे लेते हैं और उन्हें मैट्रिक भी कराते हैं। मैट्रिक तक यहाँ तालीम दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। रिटायरमेंट के बाद मैं पहले भी कुछ वक्त जामिया में पढ़ाता था अपने दारुल उलूम में, सुबह शाम जो औकात मुझे टाइम मिल जाता। मगर रिटायरमेंट के बाद मुकम्मल मैंने गुज़श्ता 4.5-5 साल यहाँ तदरीस की, पढ़ाया। और रिटायरमेंट का मकसद भी ये था कि मैं
یہاں اپنے ادارہ میں علم دین پڑھاؤں، قرآن و حدیث پڑھاؤں، دینی علوم پڑھاؤں، تو الحمدللہ وہ سلسلہ جاری تھا کہ اسی دوران 2024 کے الیکشن کا سامنے آ گئے۔ اچھا، میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں، سوری میں نے آپ بیچ میں آپ کو انٹرپٹ کر دیا۔ جی تو یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے جس طرح تذکرہ کیا کہ میرا تعلق ایک متوسط طبقے سے، آپ کی 35 ایئر خدمات ہیں دینی، جی تو سیاست کے میدان یہاں پہ تو کھوکھلے نعرے، جھوٹ، بے ایمانی، منافقت، کرپشن، اس میدان میں تو عروج پہ ہوتی ہے، تو یک آپ اس میدان میں کیسے آ گئے؟ یہاں پہ سوائے جھوٹ فریب کے تو کچھ ملتا ہی نہیں، پبلک کو آج تک تو کچھ نہیں ملا، تو آپ کس نظریے سے یہاں پہ اس میدان میں آئے، کس سوچ کے بنا پر آپ آ گئے؟ جی نواز خان صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جو صورتحال ہے، عوام کی سوچ اور ذہن ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہمارے ملک میں جو سیاست ہو رہی ہے وہ اچھی نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ وہ لوٹ مار ہے، دھوکہ ہے، چوری ہے، فراڈ ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، کرپشن ہے، اور صرف اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا خیال کرنا ہے۔ عوام کو 76 سالوں میں کچھ نہیں ملا، مگر میرا جس مذہبی، دینی، سیاسی جماعت سے تعلق ہے، حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت، جسے دنیا کرین پارٹی کے نام سے جانتی ہے، اس جماعت کی یہ تاریخ ہے کہ اس نے ہمیشہ جہاں ختم نبوت، ناموس رسالت، حرمت قرآن اور اسلام کی بات کی ہے، وہاں پر اس جماعت نے ملک کے وقار اور عوام کے حقوق کی بات بھی کی ہے، مہنگائی کی بات کی ہے، اور بے روزگاری کے خلاف جہاد کی بات کی ہے۔ تو ہماری جماعت کرین پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ ہم نے سیاست محمدی اپنے ملک میں لانی ہے، اور سیاست صدیقی، سیاست فاروقی، سیاست عثمانی، سیاست حیدری، سیاست حسینی، تاکہ اس دور کی یاد تازہ ہو جائے۔ کوئی کرپشن نہیں ہوگی، لوٹ مار نہیں ہوگی، دھوکہ فراڈ نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، غلط بیانی نہیں ہوگی، کھوکھلے نعرے نہیں ہوں گے، اور ماں سبز باغ نہیں دکھائے جائیں گے۔ حق بیانی، سچ کہا جائے گا، جو کر سکیں گے وہی کہیں گے، اور کوشش ہوگی کہ یہ ہمارے عوام کی جو درماندہ راہ ہے، دکھ درد ان کے بانٹے جائیں اور ان کے حقوق ان کی دہلیز پر پہنچائے جائیں۔ یعنی ہم ابو لہبی اور فرعونی اور یزیدی سیاست نہیں، ہم محمدی، موسوی اور حسینی سیاست کے علم بردار ہیں، اور انشاءاللہ اس سیاست کو بحال کریں گے۔ اچھا ہمیں صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ کا حلقہ NA49 ہے، تو کریکٹ فگر کچھ بتانا چاہیں گے، آپ کے ووٹرز کی تعداد کتنی ہے اس حلقہ کی؟ جی میرے حلقہ NA49 میں تقریباً 6.5 لاکھ کے کم و بیش ووٹرز ہیں۔ جی ووٹرز ہیں۔ اچھا 6.5 لاکھ کے قریب ووٹرز ہیں، جس طرح آپ نے بتا دیا۔ کہ یہ بتائیے گا کہ دیکھیں اتنا بڑا حلقہ اور قومی اسمبلی کا ماشاءاللہ آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے تو جو دیگر آپ کے مد مقابل کینڈیڈیٹ ہوں گے، ان کے پاس تو لینڈ کروزرز، اسلام آباد، لاہور میں بڑی بڑی کوٹھیاں، آپ کے پاس وسائل کی کمی، تو آپ اپنی الیکشن مہم کس طرح پورے اتنے بڑے حلقے میں کس طرح چلا رہے ہیں؟ گاڑی کے بغیر، بائک، کیسے آپ کی الیکشن مہم کون چلا رہا ہے؟ کیسے ساری جگہوں پہ آپ کریا پہنچ رہے ہیں پھر؟ جی آپ کی یہ بات درست ہے کہ جو ہمارے ملک کی سیاست ہے، اس میں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندے کے پاس اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں روپے ضرور ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، اور کچھ آگے پیچھے بہت سارے افراد ہوں، تو تبھی وہ بندہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ میری جو الیکشن کمپین ہے وہ کچھ تو ہمارے تحریکی کارکن چلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہماری جماعت، ہماری کرین پارٹی کے کارکن اتنے مخلص ہیں،
اتنے مخلص ہیں کہ شاید ہی میرے خیال میں نہیں سمجھتا کسی جماعت کے پاس اتنے انتھک اور مخلص کارکن ہوں گے. اور یہ امیر المجاہدین اور ہمارے امیر محترم جو موجودہ امیر محترم ہیں، یہ ان کی تربیت کا اثر ہے کہ اتنے مخلص کارکن ملے. اور دوسری بات، میرے شاگرد، میرے طلباء، میرے اسٹوڈنٹس اور ہزاروں کی تعداد میں، جی الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اور میرے دوست احباب، مجھ سے محبت کرنے والے احباب، جن کی 35 سال دارالعلوم فیض القرآن میں رہ کے میں نے مذہبی، دینی، مختلف طریقوں سے خدمات سر انجام دی ہیں. میں ہر مقام پہ غم، خوشی، ہر موڑ، ہر موقع پہ پہنچا ہوں، اس بات کے آپ بھی گواہ ہیں. تو الحمدللہ ان کی بھی بہت سے معاشرے کے افراد کی ہم سے محبت ہے جو ہماری کمپین چلا رہے ہیں. اچھا حامد صاحب، اس وقت اگر بات ملکی سطح پہ کی جائے تو معاشی طور پہ تو قوم بیچاری غربت کی لکیر کے نیچے ایام زندگی گزار رہی ہے، تو ان کی کیا فیلنگ ہے جب آپ اپنی عوامی رابطوں مہم جو پبلک کے ساتھ آپ فیس کرتے ہیں جب، تو کیا درد ان کے اندر، کیا فیلنگ کیا ہے جو آپ نے ابھی فیل کی ہو، جو آپ کے اندر بھی وہ جو اندر انسان کے ضمیر ہوتا ہے وہ بھی رنجیدہ ہوا، دل رنجیدہ ہوا، ضمیر نے کچھ کہا کہ ہم اس قوم کو کچھ نہیں دے سکے، کیا فیلنگ کیا ہے اس وقت، آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ جی نواز خان صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، معاشی حالات قومی سطح پر، تو اس کے اثرات عوام پر بھی ہیں، اور عوام مہنگائی، بے روزگاری کے ہاتھوں مجبور ہے. بجلی کا بل دیکھ لیں، بیچارے لوگ نفسیاتی مریض بنے ہیں، نفسیاتی مریض بنے ہوئے ہیں. 5,000 کی بجلی جلائیں تو بل جو ہے 50,000 کا آ جاتا ہے، 30,000 کا آ جاتا ہے. کریانہ سٹور پہ مہینے بعد بل دینے جائیں تو سر چکرا جاتا ہے. دیگر مسائل ہمارے معاشرے کے اسی طرح ہیں، جو پریشانیاں ہیں کہ بچوں کی تعلیم مشکل ہے، صحت کے مسائل ہیں، اور گرمی سردی کی حتیٰ کہ رہائش تک، گھر تک، لباس تک، خوراک تک کی مشکلات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. میں نے اپنی الیکشن کمپین کے دوران، چونکہ ہمارا تعلق ایک دینی سیاسی جماعت سے، ہمارے کارکن نہایت ہی پرجوش ہیں، اور جن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کے دل میں دین کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور وہ بے لوث قسم کے لوگ ہیں. وہ ظاہر تو نہیں کرتے، مہنگائی، بے روزگاری، ان چیزوں کا ذکر کم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دین کی بات ہو جائے، اسلام کی بات ہو جائے، ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ نکلیں دین تخت پہ لانے کے لیے تو ہم ہر قربانی دیتے ہیں. مگر یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ معاشرے کے بہت بڑے ایک طبقہ جو غربت کی چکی میں پس رہا ہے، سخت مشکلات کا شکار ہے، مہنگائی اور بے روزگاری سے وہ متاثر ہوا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے دکھوں کا مداوع کیا جائے، ان کے حقوق بحال کیے جائیں، اور ان کے حقوق ان کی دہلیز اور دروازے پر پہنچائے جائیں، جس کا عزم ہماری جماعت کرین پارٹی رکھتی ہے. جی ویورز، آپ کو بتاتا چلوں کہ امیدوار قومی اسمبلی حلقہ NA49 اٹک کرین پارٹی کے امیدوار حضرت مولانا حامد رضا صاحب آج اٹک نیوز نیٹ ورک فورم میں موجود ہیں. ان کا انٹرویو جاری ہے، تو بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا حامد رضا صاحب کہ پاکستان کے اصول، اس کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں، ماؤں بہنوں نے بڑی قربانیاں دی. انہوں نے اس وقت جو خواب دیکھا تھا، آج تک 70 سال ہو چکے، وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. تو آپ اس خواب کو شرمندہ تعبیر جو نہیں ہو سکا، اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی، وہ خواب جو پاکستان بناتے وقت ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا کہ یہ ایک اسلامی فلاحی خوبصورت ریاست ہوگی جہاں ہر قسم کی آزادی ہوگی اور ہر طبقے کو آزادی ہوگی، اور ان کے حقوق کی
ادائیگی ہوگی اور ان کے حقوق کی بحالی ہوگی، مگر بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، تو یقیناً اس کے ذمہ دار تو وہی لوگ ہیں جن کے پاس زمام اقتدار رہی، جن کے پاس اقتدار تھا، حکومت تھی، تو وہ اگر اپنے اپنے اوقات میں کوشش کرتے کچھ نہ کچھ بہتری کے لیے، تو 76 سالوں میں اس ملک کے کچھ تو حالات بہتر ہوتے، مگر بدقسمتی سے جو آیا اس نے اپنا ہی گھر بنایا، اپنی اولاد کا سوچا، اپنی نسلوں کا سوچا، اندرون ملک اور بیرون ملک جائیداد بنائی، بینک بیلنس بنائے، اور عوام کے بارے میں تو کچھ سوچا ہی نہیں، نہ کوئی اچھے اقدام کیے۔ اگر آنے والے اپنے اپنے وقتوں پہ کوشش کرتے تو جو ملک کے اس وقت حالات ہیں وہ حالات نہ ہوتے۔ تم کے اس ملک کو اس مقام پہ پہنچانے والے سیاستدان ہیں، آپ کے کہنے کا مقصد یہی خلاصتاً۔ جی جی اچھا عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ اپنی الیکشن مہم ڈے نائٹ عرصہ 1 ماہ سے زائد ہو چکا، آپ جاری رکھے ہوئے ہیں، تو کیسا رسپانس آ رہا ہے پبلک کی جانب سے؟ جی ہماری الیکشن کمپین میں نواز خان صاحب جی پبلک کی جانب سے بہت اچھا رسپانس ہے جی، بہت خوب، ہمیں تو کامیابی کے کافی آثار نظر آ رہے ہیں، عوام کی محبت، قوم کی ہمارے ساتھ ایک وابستگی، جہاں جاتے ہیں دیدہ و دل فرشرا ہوتے ہیں، اور عوام میرے حلقے کے استقبال کرتے ہیں اور محبتیں نچھاور کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ اگر ان سے بن پڑے تو وہ مجھے 8 فروری کو ضرور قومی اسمبلی میں بھیج دیں گے۔ ٹھیک، اچھا چونکہ اس وقت کامرا کینٹ کے اندر آپ کے جو دینی مدرسہ اس میں موجود ہیں، تو چونکہ آپ تحصیل اٹک اور تحصیل ہزروں کے بالکل باؤنڈری وال کے لیں بارڈر پہ ہم بیٹھے ہیں موجود ہیں، تو بات اگر آپ کو تحصیل ہزروں لے کے جاؤں گا، یہاں پر تحصیل ہزروں بنے کافی عرصہ بیت چکا، لیکن یہاں پر عدالتوں کے قیام کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا۔ تحصیل ہزروں ہسپتال کی بات کی جائے تو وہاں پر ہزروں اسپتال کو ریفر سینٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ نکاسی آب کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں بھی ہمیں مایوسی نظر آتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کمنٹس کرنا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ، یہ علاقائی مسائل کے باب میں آپ نے بہت اچھی بات کی۔ کامرا کینٹ کا جہاں تک تعلق ہے، تو چونکہ میں خود کامرا کینٹ کا باسی ہوں، تو یہاں کے جو مسائل ہیں کہ یہاں کوئی کینٹ ایریا میں کوئی اچھا سکول نہیں بنا، آج تک کالج نہیں، کینٹ ایریا میں کوئی اسپتال، کوئی ڈسپنسری تک مناسب کینٹ ایریا میں نہیں بن سکی، پلے گراؤنڈ تک نہیں ہے، اور دیگر جو ضروریات زندگی ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس طرح نہیں۔ یقیناً اس پر ہمارے جو لوگ یہاں سے الیکٹ ہوئے ان کی توجہ نہیں رہی، اگر ان کی توجہ ہوتی تو یقیناً یہ مسائل حل ہو چکے ہوتے۔ یہ ہماری جو یہ مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ جل جلالہ نے ہمیں موقع دیا تو ضرور جہاں تک ہم سے ہو سکا، ممکن ہوا، بلکہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے کوشش کر کے یہ مسائل حل کریں گے۔ رہی بات تحصیل ہزروں کی، نکاسی آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری تحصیل ہزروں کا، اور اسی طرح آپ ہزروں ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں تو وہاں ڈاکٹرز اور نرسز اور دیگر سٹاف کا مسئلہ کہ اسے وہ پورا کیا جائے، اسے پورا کیا جائے۔ حال کسی نے توجہ نہیں دی جی، اس پر توجہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں دی گئی، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہاں سے وہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں جن کی حکومتیں رہی ہیں، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انشاءاللہ ہزروں کالج کے سٹاف کا مسئلہ ہے بہت بڑا ہمارے چھت میں، ہزروں ڈگری کالج کے سٹاف کا مسئلہ وہ حل کرنا، ہاسپٹل کا کہ وہاں سٹاف پورا ہو، اور اسی طرح نکاسی آپ کا مسئلہ جہاں تک ممکن ہو سکا مجھ سے اور میرے ساتھ حلقہ PP1 سے ہمارے امیدوار جناب حاجی مختار خان صاحب، انشاءاللہ ہم مل کے کرنٹ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ پوری کوشش کریں گے اپنے حلقہ کے عوام کے یہ مسائل حل کریں۔
ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ اس وقت کیونکہ آپ NF49 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس وقت آپ کے ساتھ کون کون سے صوبائی حلقے شامل ہیں اور آپ کے ساتھ کینڈیڈیٹ کون سے ہیں، ان کا نام بتانا چاہیں گے؟ جی میرے اس حلقے NF49 میں 3 صوبائی حلقے ہیں. ایک PP1 یہاں سے حاجی مختار خان صاحب وہ امیدوار ہیں. PP2 وہ نصف ہے، آدھا وہ 50 میں ہے اور آدھا وہ 49 میں ہے. جی 49 میں وہاں سے ایاز خان بالڑا صاحب ہیں اور PP3 وہاں سے عمر ارشد ایڈوکیٹ صاحب ہیں. یہ 3 امیدوار ماشاءاللہ تینوں پرعزم ہیں. تینوں یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم خوب عوام کی خدمت کریں گے. حاجی مختار خان صاحب تو آپ کے علم میں انہوں نے تو بہت بڑا ویلفیئر کا کام کر چکے ہیں، ہماری جماعت میں آنے سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور ہماری پارٹی میں آنے کے بعد تو انہیں مخلص کارکن ملے ہیں تو اور زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. اب بھی وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ خوب خدمات سر انجام دیں گے. ایسے ہی ایاز خان بالڑا صاحب ہیں تو ان کا مشہور سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، خاندان ہے اور لوگوں کے وہ غریب پرور لوگ وہ مشہور ہیں کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ اور غریب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اسی طرح تسلسل کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں گے. رہی بات PP3 کے ہمارے امیدوار تو وہ عمر ارشد ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو جنہیں ہمارے امیر المجاہدین کا سپاہی کہا جاتا ہے، محافظ ختم نبوت اور پاسبان ناموس رسالت، اور وہ کچہری میں ہوتے ہیں اور اپنے گزشتہ 5 سالوں میں انہوں نے بے لوث PP3 کے عوام کی خدمت کی ہے. وہ صبح سے لے کر رات 12 بجے تک کچہری ٹائم کے بعد وہ اپنے حلقے میں نکل جاتے ہیں، مختلف دیہاتوں میں آبادیوں میں لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور مسائل حل کرتے ہیں. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ہماری پارٹی کے ان حضرات کو، مجھے اور جو میرے ساتھ صوبائی امیدوار ہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور اپنے عوام کی، اپنے قوم کی خدمت کریں گے اور مسائل حل کریں گے. جی ٹھیک ہوا. اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے الیکشن قریب ہوتا جا رہا ہے تو آپ کی الیکشن مہم بھی ڈے نائٹ جاری ہے. تو تمام سیاسی جماعتوں کی اگر بات کی جائے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، نام نہیں لوں گا کسی کا، یا کینڈیڈیٹ ہو، ان کی جانب سے عوام کی بہتری کے حوالے سے کچھ منشور سامنے آتا ہے. تو اپنا منشور مختصر جو شیئر کرنا چاہیں گے پبلک سے آج؟ جی نواز خان صاحب جی، ہماری جماعت کا منشور تو اس میں تو بہت کچھ ہے جو اسلام، پاکستان، عوام، یہ مختصر اس کا خلاصہ ہے کہ اسلام کی سربلندی، پاکستان کا وقار بحال ہو جائے دنیا میں، اسلام سربلند ہو جائے اور پاکستان کا وقار بحال ہو جائے اور عوام کے حقوق ان کی دہلیز اور ان کے دروازے پر انہیں پہنچائے جائیں. یہ ہماری تحریک کا منشور ہے. اس کی تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو یہ ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت، ناموس رسالت کی حفاظت، قرآن حکیم کی آئے دن بے ادبی ہوتی رہتی ہے، کبھی اندرون ملک کبھی بیرون ملک، پوری دنیا میں اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کو ایک عملی دین کے طور پہ ثابت کرنا کہ کوئی اسلام ایسا دین نہیں ہے جس پر چلنے والے کی دنیا بہتر نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایک کرین پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کہ اسلام واحد ایسا مذہب ہے اور اسلام ایسا دین ہے کہ جس پر عمل کر کے انسانیت دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے، آخرت میں تو کامیابی آئی ہے. رہی بات پاکستان کے وقار کی، تو ہماری جماعت کی یہ کوشش ہے کہ قرضے اتر جائیں. وہ کیسے؟ کہ بہت سے جو بے جا اخراجات ملک میں ہیں انہیں کنٹرول کیا جائے گا اور سادہ نظام حکومت بھی بنایا جائے گا اور طرز زندگی بھی اپنائی جائے گی تاکہ سادگی کو اپنا کے بہت بڑی جو مسائل ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے اور عوام کی جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، افلاس ہے،
تعلیم کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، اور دیگر جو چھوٹے بڑے مسائل جو ہمارے ملک میں ہیں قومی عوامی، تو ہماری جماعت کی یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی عوام کے تمام تر مسائل حل کرنے کے لیے شب و روز رات دن میدان عمل میں ہوں گے اور انشاءاللہ تمام مسائل حل کریں گے۔ اچھا حامد صاحب، اگر پاکستان کے اندر کی سیاست پر نظر ڈالی جائے تو ایک بات نمایاں نظر آتی ہے کہ چاہے قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہو یا صوبائی کا، جب بھی اسے کامیابی ملتی ہے تو وہ کیپٹل یا لاہور کا رخ کر لیتا ہے۔ کہیں کامیابی کے بعد آپ بھی ایسا تو نہیں کریں گے؟ ماشاءاللہ جی نواز خان صاحب، میرے نہ لاہور میں کوئی کوٹھی بنگلہ ہے، نہ کیپٹل اسلام آباد میں کوئی کوٹھی بنگلہ ہے۔ میرا جو کچھ ہے وہ کامرہ ہی میں ہے۔ میں اگر میرے حلقے کے عوام نے مجھ پہ اعتماد کر کے مجھے اسمبلی کے فلور تک پہنچا دیا تو میں وہاں اپنی اس کے مطابق جو وہاں خدمات سر انجام دینی ہوں گی اس کے مطابق وہاں حاضری دے کے تو انشاءاللہ میں کامرہ میں مسجد قباء کے مصلی پر 5 نمازوں میں اگر نہیں تو یہاں موجود ہوا تو 1-2 نمازوں میں ضرور ملوں گا۔ اور اگر وہ نہ ہوا کہ حلقے کی مجبوری اور عوام کی خدمت کی وجہ سے، کیونکہ پہلے ہم صرف مذہبی اور دینی خادم تھے، اب ہم سیاسی اور سماجی اور عوامی خادم بھی بن گئے ہیں۔ خادم اعلیٰ تو شاید نہ بن سکیں، خادم ادنا ہی رہیں، تاہم ہر جمعے پر ضرور میں اپنے عوام کو ملوں گا، وہ آ کے میرے پیچھے جمعہ بھی پڑھ سکیں گے اور مجھ سے میرے مسائل بھی اپنے مسائل بھی حل کروا سکیں گے۔ انشاءاللہ میں کامرہ میں ہی ہوں گا۔ بات کرنا چاہوں گا ملکی دفاع کے حوالے سے، ملکی سلامتی کے حوالے سے۔ گزشتہ دنوں ایران کی جانب سے ہماری سلامتی پر انگلی اٹھائی گئی، جس کا ہماری پاک مسلح افواج فضائیہ نے بھرپور جواب دیا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، پاکستان ایک پرامن ملک ہے، وہ اپنے ہمساؤں کے ساتھ یا پوری دنیا کے ساتھ برابری کی سطح پر باوقار پرامن تعلقات کا خواہاں اور قائل ہے۔ اور جو حالیہ واقعات میں ایران کی طرف سے پاکستان کی سالمیت پر ایک انگلی اٹھائی گئی یا کوشش کی گئی سالمیت کے خلاف، تو اس کا ہماری فورسز اور پاک فضائیہ نے بھرپور جواب دیا۔ میرے خیال میں وہ بالکل درست تھا، صحیح تھا۔ ایسا ہی ہے کہ کسی کو چھیڑے نہیں، چھیڑے تو پھر چھوڑے نہیں۔ ظاہر ہے ایک بڑی ایٹمی ملک ہے، ریاست ہے، اس کی آزادی پہ کوئی ایسی کوشش کرنا تو اس کا جواب تو پھر آئے گا۔ وہ جواب بھی پاکستان نے ایک حد تک دیا کہ وہاں کی سول آبادی پر، عوام پر کسی قسم کے کوئی وہ حملہ نہیں کیا گیا، محض دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ تو پاکستان کا حق تھا۔ ہماری بہادر افواج اور ہماری پاک فضائیہ کا یہ حق تھا جو انہوں نے ادا کیا ہے۔ ہم اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ پاکستانی دفاع کے لیے انہیں مزید ہمت عطا فرمائے۔ اچھا حامد صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے، لیکن اس نے کافی دنوں بعد آج اپنا منشور پیش کر دیا جس میں اس کا لب و لباب ایک موٹو سامنے آیا جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں چلا کہ پاکستان کو نواز دو۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ، یہ نواز خان صاحب جی، پاکستان کو نواز دو، وہ تو آپ بھی نواز ہیں اور ماشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی نواز ہیں۔ اب پتہ نہیں کس نواز کی بات ہوئی ہے، تو اگر غالباً یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو گزشتہ کم و بیش 40 سال میں پاکستان کو دیے گئے ہیں اور پاکستان کے پاس ہیں اور پاکستانی عوام کے پاس وہ اس دفعہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ تو اگر 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، پاکستان کو نواز صاحب ملے ہیں تو پاکستان وہیں ہے۔ تو اب اگر مل جاتے ہیں تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کو نواز دینے سے کیا ملے گا۔ اللہ کرے اگر کوئی ایسا ہوتا ہے، پاکستانی قوم نواز دیتی ہے تو پاکستان کو، تو
کیا رزلٹ ہوگا یہ اب میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ وہ کیا ہوگا. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ اس پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے اور اس پاکستان کو سربلند اور سرفراز فرمائے. کوشش تو ہے مسلم لیگ نون کی کہ پاکستان کو نواز دیا جائے جی، مگر پتہ نہیں اب کیسی نوازش ہوتی ہے یا نواز کہاں تک پاکستان کو نوازتا ہے. جی ٹھیک یہ حسرت ہی ہے، یہ آرزو ہی ہے، اللہ کرے کہ پاکستان کا مقدر تبدیل ہو جائے. آمین. اچھا حامد صاحب، جب بھی سیاستدان سیاست کے میدان میں الیکشن سے قبل وہ میڈیا کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو اسی میڈیا کا گلا دبا دیتے ہیں. آپ کی پارٹی کا کیا رویہ ہوگا میڈیا کے ساتھ، میڈیا کی آزادی کے حوالے سے؟ جی، میڈیا کی آزادی کے ہم قائل ہیں، چونکہ میڈیا ملک کا ایک اہم ستون ہے اور میڈیا اچھی بات، خیر کی بات، عوامی فلاح و بہبود کی، بھلائی کی بات پھیلانے والا ہے. اور میڈیا کے ذریعے عوام کی بہت سے دکھ درد دور ہوتے ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، مصائب کم ہوتے ہیں. باقاعدہ رہی بات ہے کہ اچھے برے لوگ ہر میدان میں ہوتے ہیں، میرے خیال میں میڈیا میں بہت اچھے لوگ ہیں اور اچھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ملک و ملت کے لیے، عوام کے لیے ان کی گراں قدر خدمات ہیں. ہماری جماعت میڈیا کی آزادی پر یقین رکھتی ہے. ہماری جماعت کو اگر موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی میڈیا بالکل آزاد ہوگا. کسی قسم کا کوئی قدغن، کوئی قید، کوئی گلا دبانا، ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا. انشاءاللہ میڈیا آزاد ہوگا. اچھا حامد صاحب، کوئی ایسا سوال جو میں نہ کر پایا ہوں یا جو آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہو، اپنے حلقہ عوام سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، میں اپنے حلقہ N49 کے عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ 8 فروری 2024 میں آپ کو اپنی اور اپنی اس حلقہ کی قسمت بدلنے اور مقدر تبدیل کرنے کا موقع ملا ہے، تو آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں. جس شخص کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت اس کے حقدار تک پہنچا دو. قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جو شخص آپ کے دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے، آپ کی خدمت کر سکتا ہے اور آپ کے لیے بہتر ہے، آپ اس کا انتخاب کریں اور اسے ایوان اقتدار تک پہنچائیں تاکہ وہ آپ کی خدمت کرے اور آپ کے مسائل حل کرے. جی ویورز، یہ تھے ہمارے ساتھ آج گرینڈ پارٹی کے امیدوار قومی اسمبلی حلقہ N49 حضرت مولانا حامد رضا، جو اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ 8 فروری کا دن قریب آتا جا رہا ہے. 22 کروڑ سے زائد عوام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ووٹ کی پرچی، جو ایک محض پرچی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی امانت ہے، اس کو ایسے ہاتھوں میں دیا جائے جن ہاتھوں میں طاقت ہو، سکت ہو، وہ اس کا بدلہ چکا سکیں، ملک و قوم کو ترقی و خوشحالی کی راہوں پر ڈال سکیں. وگرنہ اگر ہم اس بار بھی نہ جاگے اور اس پرچی کو ایسے ہاتھوں میں تھما دیا جو اس قابل نہیں کہ وہ اس کی اہمیت کو جان سکیں، تو آنے والا وقت، آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اور میرے انتہائی قابل احترام مہمان گرامی حضرت مولانا حامد رضا صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا اور پیارے وطن پاکستان کا رکھیے خیال. خدا حافظ.